बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद कासमी कहते हैं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर है। अब थोड़ी देर कबल मेरी चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई। सब की सब चीज़ें उनसे जो डिस्कस हुई वक्त में शेयर करता हूँ। कुछ ऑन रेकर्ड जो है लाऊंगा और कुछ जो है उनकी तरफ से कहा गया था कि वो चीज़ें शेयर ना की जाएँ, तो वो तो इखलाकी जो है जवाज़ क्रिएट नहीं होता कि मैं वो शेयर करूँ। लेकिन बाकी मोस्टली जो चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करूँगा, उसमें हर चीज़ की बात की, हर वो सवाल जो उनसे डिस्कस किया जो कि आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। और जो लोग जानना चाहते हैं वो सबसे सब चीज़ें जो है उनसे मैंने डिस्कस की और वो मैं आपको ये सब लिख के लाया हूँ और कुछ चीज़ें लिखे बगैर भी आ गई हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश थी जल्दी जल्दी आपको बताई जाएँ। जो चीज़ें इसमें लिखी होंगी नहीं होंगी वो भी आपको बताऊंगा। अब इसमें ऐसा है कि सबसे पहले उनसे हमारी बात हुई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुतालिक और उनकी तरफ से इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है कि इस वाकई सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर आमिर खान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी फैमिली में भी कोविड जो है वो फैल चुका था, जिसके बाद उनकी तरफ से रेस्ट का कहा गया। पहले रेजिग्नेशन दिया गया, मैंने उसको माना नहीं, लेकिन बाद में उसका रेजिग्नेशन अब मान लिया गया है। और उसके बाद अब एक अहम मुलाकात जो है होने जा रही है जुमेरात के रोज़ इलेक्शन कमीशन में। और इस मुलाकात में जो है सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और तमाम के तमाम सूबाई जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी इस मुलाकात में मदऊ किया गया है। आईजीज को भी बुलाया गया है। उस हवाले से बातचीत की जाए कि मुल्क भर में जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक चीज़ें चल रही हैं और उसको डिस्कस किया जाएगा कि आया कैसे किन किन इलाकों में लूप होल हैं, कहाँ पर वाक़यात नुमा हो रहे हैं, उनके सदबाब के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इस तनाज़र में हमने उनसे ये भी बात की कि कुछ रोज़ कबल कुछ चीज़ें आ रही थी सामने कि तकरीबन 2 लाख के करीब नफरी आपको कम पड़ रही है और वो आप कैसे पूरी करेंगे। तो उनकी तरफ से ये एक चीज़ तस्दीक भी की गई और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तकरीबन ये 2 लाख का फिगर नहीं है, 2,80,000 के करीब हमें ये पंजाब की तरफ से स्पेसिफिकली कहा गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं दूर दराज इलाकों में। और वहाँ पर हमें तकरीबन 2,80,000 के करीब हमने ये फिगर राउंड ऑफ किया और हमें लगा कि 2,80,000 के करीब हमें बताया जा रहा है कि हमें वो मजीद नफरी दरकार है। फोर्सेज के आगे रखा गया तो वहाँ से हमें ये कहा गया कि ये नंबर जो दिए जा रहे हैं गलत हैं, इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। फिर जो नंबर हमें दिए गए हमने सब जब ओवरऑल देखा तो 2,10,000 के करीब बन रहे थे। हमें कहा गया कि ये भी ज़्यादा नंबर है, अभी भी ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। अब नंबर जो है सब जो है फोर्सेज तैनात तो नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ हमें जो है वो करना पड़ेगा। और ये तय पाया कि तकरीबन 1 लाख के करीब जो नफरी है वो शॉर्टेज पड़ रही है और वो कवर की जाएगी। उस हवाले से ही शायद इस मुलाकात में भी डिस्कस करने जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उसके अलावा रिजल्ट ट्रांसमिशन से मुतालिक हमारी उनसे गुफ्तगू हुई और उनकी तरफ से कहा गया कि जो 3 किस्म की रिजल्ट कंपाइल करने का तरीका है, वर्क स्टेशन मुख्तलिफ बनाए जाएंगे, बैक होस्ट जो है वहाँ पर डाटा सेव किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा, उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। और उनकी तरफ से जब हम उनसे हमारी बात थी, उनको हमने ये कहा कि अमूमन पिछली मरतबा ये हो कि इंतखाबात के जो रिजल्ट हैं वो बहुत लेट होते चले गए, क्या इस मरतबा भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? उनकी तरफ से इसकी खुद खुल के तरदीद भी नहीं की गई और ना ही तस्दीक की गई। और ये उनकी तरफ से कहा गया कि होता है, वक्त लगता है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से नताइज आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वक्त लगता है। उसके अलावा हमारी बात हुई बैलेट पेपर से मुतालिक। उन्होंने ये कहा कि बैलेट पेपर के हवाले से हमारी जो हमने मुख्तलिफ चर्चाएं चल रही थी कि इंपोर्ट किया जा रहा है, वाटर मार्क का पेपर लाया जा रहा है, उनकी तरफ ये चीज़ तस्दीक की गई कि वाटर मार्क का पेपर जरूर आ रहा है लेकिन इंपोर्ट के हवाले से उनकी तरफ से तरदीद की गई और ये कहा गया इंपोर्ट नहीं किया जा रहा किसी मुल्क से भी, क्योंकि एलसी के मसाइल थे, इंपोर्ट के हवाले से हमने डॉलर सेव किए, उनकी तरफ से ये कहा गया। और उनकी तरफ से उनके साथ साथ हमने जब उनसे पूछा कि कितना पेपर जो है वो यूज किया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा गया कि एक कंपनी थी जिसने हमें करके बकायदा पेपर दिखाया, वाटर मार्क लगा कर बताया और बताया कि सस्ते दामों वो कर सकते हैं। और तकरीबन इस मरतबा उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में 1,000 टन के करीब पेपर इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस मरतबा ये कीमत भी बढ़ चुकी है और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी हद तक रिवाइज हो चुकी है और 2,160 टन जो पेपर है वो इस्तेमाल होगा। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस पेपर को हम यूटिलाइज करेंगे बाई इलेक्शन के लिए भी और उसके अलावा सेनेट के इंतखाबात होंगे उसमें भी ये यूटिलाइज होगा। इसके अलावा उनसे जब पूछा गया कि देखें सेक्रेटरी की तरफ से आपने सब लोगों ने तरदीद की कि रेजिग्नेशन नहीं दिया गया, फिर रेजिग्नेशन जो इस्तीफा है उसकी खबरें आना शुरू होगी कि इस्तीफा वाकई हो चुका है। अब ये भी चर्चा गोइयां चल रही हैं कि आप भी कहीं इस्तीफा देने तो नहीं जा रहे। उनकी तरफ से थोड़े से धीमे अल्फाज में ये बात कर दी गई कि हाँ मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कवर करते हुए ये बात कर दी कि हाँ उस वक्त इस्तीफा दूंगा जब मुझे लगा कि मुझे इंटरफेरेंस मिल रही है, किसी जगह से मिल रही है और मुझे काम करने की आज़ादी नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। और उनकी तरफ से एक और चीज़ ये भी बताई गई कि हमारे किसी मेंबर की तरफ से कोई इस तरह की हमारी जो है वो कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, कन्फ्लिक्ट किसी किस्म का नहीं चल रहा, सब के सब जो मामले हैं वो ज़ेर बहस आती हैं, उसके बाद वो डिस्कस होते हैं। मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि देखें आपने हुक्मनामा जारी किया जब नज़रियाती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से मुतालिक चीज़ें सामने आई तो उसके 1 घंटे बाद आपने हुक्मनामा जारी कर दिया, आप तो इधर मौजूद ही नहीं थे इस्लामाबाद में, ये हुक्मनामे पे दस्तखत आपके हैं, मोहर लगी, ये कैसे हुआ? उनकी तरफ से इस चीज़ की तस्दीक की गई कि हाँ मैं इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था, लाहौर में था और लेकिन वहाँ पर मैंने खुद पढ़ा मतन पूरा, उसके बाद मैंने वो फैक्स कर दिया और वो 1 घंटे में वो जारी हुआ। उस हुक्मनामे में ये कहा गया कि
کوئی بھی جو سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہیں، ممبرز ہیں، وہ ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں اور ایک مخصوص جماعت کا جو حوالہ دیتے ہیں. اب اس جماعت کو جب وہ بیٹرے کریں گے، بیٹرے ان سینس کہ کسی اور پارٹی کا انتخابی نشان مانگیں گے یا کہیں گے اس کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں، تو وہ ایک دھوکہ بازی شمار ہوگی اور اس کو آر او جو ہے وہ منسوخ کر سکتا ہے، اس کو نہ کر سکتا ہے. ان سے میں نے ایک اور چیز پوچھی کہ اس وقت بھی ظفر علی شاہ کے بیٹے ہیں جو کہ جن کا نام ہے حسن شاہ. دو روز قبل وہ یہاں پر آئے، اس کا بھی سارٹ میں نے ہی کیا تھا. اس سے میں نے بات جب میری ہوئی، ان کو میں نے کہا کہ آپ کا کیا مسائل ہے. انہوں نے کہا میں نے آئی پی پی کے پلیٹ فارم میں کے تحت میں نے کاغذات جمع کروائے ہیں. نون لیگ سے ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہی تھی تو میں نے نون لیگ کی طرف سے بھی جمع کروا رکھے ہیں. یعنی کہ دو جماعتوں کے کاغذات تھے جو نامزدگی ہیں ان کی طرف سے جمع کروائے گئے، ٹکٹ جمع کروائے گئے. لیکن اس کے معاملے میں نے جب ان سے پوچھا، اس طرح کے کہیں اور واقعات بھی ہیں، کہیں اور امیدوار بھی ہیں جن کی طرف سے دو جماعتوں کے اسپیسیفکلی پاکستان پیپلز پارٹی کی والے سے بات ہوئی کہ تلوار اور تیر کے نشان کے اوپر مختلف امیدواروں نے، ایون کہ بلاول کے حوالے سے بھی باتیں کی جاتی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی دو مختلف جو انتخابی نشانات کے اوپر سے یہ کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے کاغذات جمع کروائے گئے تھے. ان کی طرف سے کہا گیا نہیں، وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، انڈیویجول سطح پر کچھ اور ہوتا ہے، پارٹی جب اس کو پروموٹ کرتی ہے تو وہ ایک برا تشخص جو ہے وہ جاگر ہوتا ہے جس کی کلا کما کرنے کے لیے یہ حکم نامہ بہت ضروری تھا اور ہم نے اس کو دیا. بہرحال ان کی طرف سے یہ چیز مان لی گئی کہ وہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھے اور ممبران بھی کچھ میری اطلاع کے مطابق وہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھے اور ان کی طرف سے بہرحال 1 گھنٹے میں یہ ودن 1 آور کی گیم ہے کہ اس میں انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا. اس کے علاوہ جو چیزیں ان سے ڈسکس کی گئی کہ مختلف علاقوں میں کمیونیکیشن گیپ ہے، کمیونیکیشن کے جو ہے مسائل آتے ہیں، وہاں پر آپ کیسے اس کو لے کر چلیں گے، بیلٹ پیپر کو کیسے وہاں تک یقینی اس کی بنائیں گے. تو اس کے حوالے سے انہوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کو جو ہے ایئر ڈراپ کی کریں گے. اس حوالے سے پاک فورسز کی خدمات لی جائیں گی اور C-130 طیارہ بھی اس کے حوالے سے بات کی چل رہی ہے اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی استعمال کیا جائے گا، یہ ان کی طرف سے بتایا گیا. اور ساتھ ساتھ کچھ دیگر مسائل جس میں اسپیسیفکلی بلے کے نشان کے معاملات جو ہیں زیر بحث آئے اور اس کی طرف سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ بلے کا نشان جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو پارٹی جا کے بن گئے، آپ تو اب پارٹی نہیں ہونا چاہیے، تو آپ تو ایک خود مختار ادارہ ہیں، آپ تو ایک جانبدار ادارہ ہیں. ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پارٹی بنتے نہ بنتے تو کیا کرتے، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں سنگل رکنی بینچ سے رجوع کیا تو اس وقت بھی ہمیں ایک اوپوننٹ بنا کر پیش کیا گیا. ہم پارٹی اس وقت بن رہے تھے تو ہمیں وہاں پر بھی جا کر اپنی جو ہے بتانا پڑا، اس وقت بھی ہمیں نظر آ گیا کہ ہم پارٹی بننے جا رہے ہیں. تو ہم نے اس کے بعد جب حکم امتناع ملا، اس کے بعد دوبارہ فیصلہ 2 رکنی بینچ نے دیا، اس کے بعد ہمیں سپریم کورٹ جانا تھا اور ہم اس لیے بھی گئے تاکہ اس کے بعد پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے تمام جماعتوں کے لیے، اور یہ اس لیے ہم وہاں پر جو ہے سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بلے کا نشان ان سے لیں، کیونکہ ہم اس سے قبل ہماری جب چیف الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ بلے کا نشان کہیں نہیں جا رہا، کہ یہ کہیں نہیں جا رہا، پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بلے کا نشان تو چلا گیا، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے حق میں بہتر ہوا ہے کہ ان کو بلے کا نشان جو ہے ہم نے نہیں دیا یا نہیں دیا گیا، کیونکہ قانونی طور پر ہی سپریم کورٹ کی طرف سے ہی ان کے فیصلے اس طرح کا فیصلہ جو ہے آیا ہے. اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بلے سے متعلق جتنے بھی ہم نے سوالات پوچھے، انٹرا پارٹی انتخابات متعلق سوالات پوچھے، وہ سب کے سب پوچھتے جواب کچھ آتا تھا. اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات متعلق جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی اور پینل کھڑا بھی ہوا ہے، ان کی طرف سے کہا کہ پینل ہی کوئی کھڑا نہیں ہوا، سب بلا مقابلے منتخب ہوئے تو پھر انتخابات کیوں ہوئے، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا. اور اس کے علاوہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ دیگر جتنی جماعتیں ہیں، ایون کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ موجود ہیں کہ سوائے جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت کے، مذہبی جماعت کے انٹر پارٹی انتخابات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے، اس کے بعد سب سیاسی جماعتوں کے کان کھڑے ہو جائیں اور وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. اور اس کے علاوہ آرز کی معطلی سے متعلق ان سے میں نے جب پوچھا کہ دیکھیں مختلف موقعوں پر ہم نے دیکھا کہ بیلٹ پیپر چھینے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ڈریگ کیا جاتا ہے، ان کی خواتین سے کھینچے جاتے ہیں، ایون کہ سول کپڑوں میں لوگ آتے ہیں وہ کھینچ لے جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ایون کہ آر اوز کے آفس سے ہی یہ جو کاغذات نامزدگیاں وہ کھینچی جاتی ہیں، آپ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی کسی قسم کی سماعت کو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا. اب آپ نے کیسے کر دیا کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے جس کا نام مجتبیٰ بتایا جاتا ہے غالباً، اور ان کی طرف سے مصطفیٰ بتایا جاتا ہے، کہ انہوں نے یا کہ وہ جو تھریٹ کیا، اس کے بعد آپ نے سماعت کی اور سماعت میں وہ آئے نہیں ہیں اور آپ نے پھر ان کو موقع دیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ڈی آر او کو سنا، ڈی پی او بھی اس میں نہیں تھے سماعت میں جو آج سماعت ہوئی تھی، اور اس میں آپ نے ڈی آر او کو سنا، آر او کو سنا، اور یہ کہا کہ کیونکہ وہ تھریٹ کر رہے تھے، بندے لے کر آ گئے تھے، اس لیے ان کو جو ہے بلا کر یہاں پر ان کو جو ہے ان کو پیشی کے لیے ہم نے اس کو بلایا تھا. تو ان سے جب یہ پوچھا کہ آپ نے وہ کیوں نہیں دیکھتے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے 2 خطوط لکھے ہیں، مختلف چیف سیکرٹریز کو لکھے ہیں، آئی جیز کو لکھے ہیں، اس کے بعد ان کو تو کافی ٹف ٹائم دیا ہم نے، تو اس تناظر میں اب اس کے بعد تو کاغذات نامزدگی چھینی نہیں جا رہی. میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں اس دوران میں ہی بیرسٹر گور علی خان کے گھر میں چھاپا لگتا ہے اور وہاں پہ چلی جاتی ہے پولیس. انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ تھا. تاہم اس کے علاوہ ان سے ہم نے جب پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے
وہ اپنے پورے رائٹ ایکسرسائز کر پا رہا ہے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ اختیارات ہمارے بہت کچھ ہیں جو پہلے کبھی ایکسرسائز نہیں ہوئے, جو ہونے چاہیے تھے, لیکن اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا رائٹس ہمارے ہیں, کیا کیا اتھارٹیز ہمارے پاس ہیں جو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ان سے ایک اور چیز پوچھی گئی کہ آپ بتائیں کہ انڈیا اور برازیل میں ای وی ایم اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے, آپ یہاں پر کیوں نہیں ہوتا, اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا مزید ریفارم ہو سکتے ہیں سسٹم میں. ان کی طرف سے اس چیز کی تصدیق کی گئی اور کہا گیا ہاں واقعی کچھ گیپس موجود ہے جس میں ترمیم ہونی چاہیے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترمیم ہو, لیکن بعد کی جو حکومتیں وہ دیکھیں اس چیز کو. اور ای وی ایم کے والے سے ان کی طرف سے یہ کہا کہ میں اس کے نگیٹ ہوں, اوورسیز ووٹر جو ہیں ان کے بھی اگینسٹ ہوں, کیونکہ یہاں پر ہونا چاہیے. اور ان سے میں نے یہ بات بھی کی بھی کہ آپ نے جیل کے جو قیدی ہیں ان کو بیلٹ کی سروسز دی ہوئی ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں, تو پوسٹل بیلٹ جسے کہتے ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں دیکھیں وہ اس تناظر میں ٹھیک ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اوورسیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی ادھر آئیں, اگر ان کو اتنی زیادہ ووٹ کا شوق ہے تو پاکستان آئیں. اور دوسرا ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ریفارم ہونے چاہیے, ترمیم مزید آنے چاہیے, آئین کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور انڈیا اور برازیل کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر 20 سال لگے ہیں ای وی ایم کو انٹرٹین کرتے ہوئے, یوز کرتے ہوئے, وہاں پر بھی کچھ سوالات اور کچھ جو ہیں وہ چیزیں اٹھتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیلٹ پیپر سے متعلق کتنا فنڈ یوٹیلائز کیا, اس کے اوپر انہوں نے کھل کے جو ہے وہ موقف نہیں دیا. تاہم ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ بیلٹ پیپر کے حوالے سے ہم نے یہ کہہ رکھا ہے, مختلف آر اوز کو بھی کہا ہے کہ انتخابی نشانات کی مسلسل تبدیلی جو ہے وہ نہ کی جائے, کیونکہ اب بیلٹ پیپر کی چھپائی صبح سے شروع ہو جائے گی, اور 3 پرنٹنگ پریسز جو ہیں آن بورڈ لی گئی ہیں اور تقریباً وہ گورنمنٹ کی ہیں, اور اس کی ترسیل کا جو کام ہے وہ بھی پاک فورسز کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ اس پہ اسپیسیفک ایک واٹر مارک کا استعمال کیا جائے گا. اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا, چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کتنا پیپر استعمال ہوتا ہے, تو بہت زیادہ امیدوار اس وقت سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے مختلف جو پیجز ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں. پہلے ایک پیج یوٹیلائز ہوتا تھا, اب 3 4 ہو رہے ہیں, تو بیلٹ پیپر کی چھپائی بہت زیادہ ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید آر اوز کے جو ہیں وہ انتخابی نشانات کو تبدیل نہ کریں تاکہ زیادہ پیپر استعمال نہ ہو. اگر کیے جاتے ہیں تو پھر پورا حلقہ ڈیمیج ہوتا ہے, پھر پورے حلقے میں انتخابات جو ہے ملتوی ہو سکتے ہیں, یہ ان کی طرف سے کہا گیا. اب تھوڑی دیر قبل ایک پریس ریلیز بھی ان کی طرف سے جاری کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور یہ کہا گیا کہ اگر انتخابی نشانات تبدیل کیے جاتے ہیں بار بار تو انتخابات ملتوی ہونے کا خدشہ ہے, اور ان کی طرف سے یہ چیز کا اعتراف کیا گیا. بہرحال یہ سب کی سب چیزیں آن بورڈ آئی. عمران خان سے متعلق ہم نے کھل کر ان سے بات کی, کچھ انہوں نے آف ریکارڈ چیزیں باتیں کی ہیں جو کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے, کہ انہوں نے اگر منع کیا تو ہم اس کو ڈسکلوز کریں, لیکن جو چیزیں جرنلسٹک پہلو میں ٹھیک تھی میں نے اب تک بتائی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہیں, میں نے یہ کہا لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک جماعت کو منحصر جو ہے اس کو نہیں مل رہی, باقی سب جماعتوں کو مل رہی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو کیوں نہیں مل رہا؟ پی ٹی آئی تو جہاں پر کچھ کرنا چاہتی ہے, کنونشن کرنے جاتی ہے, تو وہاں پر پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, وہاں پر آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم خود جا کر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, ہم نے آگے ڈائریکشن پاس آن کرنی ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 2 خطوط لکھے ہیں مختلف چیف سیکرٹریز کو, آئی جیز کو لکھے ہیں, تو اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو ہم ان کو دباتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے. لیکن آج میں نے جان بوجھ کر آئی جی کا اور ڈی سی کا معاملہ اسلام آباد کا اٹھایا نہیں, اور ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بہتر کر رہے ہیں لیکن مزید بہتری اس میں ہو سکتی ہے. لیکن یہ آئی جی اور ڈی سی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ بعد میں ڈسکس ہوگا, جو کہ شاید اس الیکشن کمیشن کے اوپر بعد میں سوالیہ نشان بھی کریٹ کرے کہ اگر آپ نے ڈی سی اور آئی جی تک تبدیل, جو 19ویں اور 20ویں گریڈ کے افسر ہیں ان کو تبدیل نہیں کروایا, تو بعد میں آپ نے انتخابات کے اوپر شفافیت پر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا ہوگا. پر کافی کچھ چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں جو کہ ہونے والی ہیں, جو ہو رہی ہیں, اور ان کی طرف سے یہ واضح طور پر دوبارہ کہا گیا کہ میں نے عمران خان سے کبھی دشمنی نہیں رکھی. عمران خان نے دشمنی خود سٹارٹ کی, اور بیلٹ پیپر سے جو سینٹ کے انتخابات ہوئے اوپن بیلٹ سے, اس وقت ان کی طرف سے پریشرائز کیا گیا, انہوں نے ایک نام بھی کوٹ کیا کہ ان کی طرف سے مجھے کال آئی, ہمیں ہمارے سیکرٹری کو کال آئی اور کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں کرنے جا رہے, تو میں نے ان کو کہا آپ کریں لیکن ترمیم کر لیں, سیکشن میں اپنے الیکشن ایکٹ کے سیکشن میں ترمیم کریں اور کروا لیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال کھل کر آج بات ہوئی, کافی چیزیں ڈسکس ہوئی, اور اس کے بعد یہ طے پایا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد اب عام انتخاب, میں نے تو یہ چیز پوچھی کہ اگر انٹرا پارٹی انتخابات پاکستان تحریک انصاف 2 ہفتوں میں کرا دیتی ہے, یہ پلان سی بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ 2 ہفتوں میں انٹرا پارٹی انتخابات کراتی ہے اور عام انتخابات کے بعد یہی آزاد امیدوار دوبارہ سے اسی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں, تو کوئی اس میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں قانونی طور پر. ان کی طرف سے اس چیز کو تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن کھول کر جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا, اور مجھے لگا ہے کہ یہ ایک آپشن بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی قانونی ایشو نہ ہو, کیونکہ میں بھی پڑھ رہا ہوں مختلف الیکشن سیکشن پڑھ رہا تھا, لیکن مجھے اس چیز میں کوئی نظر نہیں آئی کہ اس میں ہم کیسے مزید اس میں کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ معاملات تھے جن پر ہم نے ان کے کھول کر بات کی, اور ان سے پوچھا کہ مختلف لوگوں نے بحث شروع کر رکھی ہے سوشل میڈیا پر کہ جہیز کا سامان مل گیا, یہ ہو گیا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ان کو الٹا ہم نے اچھا کر دیا, ان کے لیے اچھا ہو گیا کہ ان کو بلے کا نشان ملا, اور بلے کا نشان کمزوری نہیں ہونا چاہیے, پہلے ہم تلوار کا نشان بھی جا چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, تو یہ بڑا ایک معاملہ نہیں تھا. بہرحال کچھ چیزیں جو ابھی بھی رہتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں کمنٹس میں, ہم مزید جب ان سے ملاقات ہوگی تو وہ بھی زیر بحث رکھیں گے, لیکن کھل کر ان سے پوچھا گیا, سب چیزیں ان سے ڈسکس کی گئی, بیلٹ پیپر سے جماعتوں کے پی ٹی آئی کے بلے سے لے کر لیول پلینگ فیلڈ سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز ڈسکسڈ. اس میں ابھی بھی کچھ چیزیں مسنگ ہیں تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی.
اور نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اگر کچھ چیز آپ کے پاس بھی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور اس سے مستفید کیجیے گا. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.